सो औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर है। तारीख़ इब्न कसीर से तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन अगर इसको स्टार्ट करें तो इसको हम देखेंगे आज थोड़ा सा कुरान पाक और बाइबल के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ये ऐसी शख्सियत हैं जिनका तज़किरा मतलब बहुत ज़्यादा जो है यहूदियों के लिए, बनी इसराइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उनकी बुनियाद बनता है। तो इसलिए फिर आज हमने जो नाम ही प्रेजेंटेशन का वो ये रखा है, वो ये रखा है कि जैसे यकूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा, अ, जिसको हम कहेंगे कि जैकब अज़ इसराइल या हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम। ठीक है, मैं थोड़ा सा पीपीटी को बहुत रॉ रॉ रखा है, मैं इसको थोड़ा सा माजरत बहुत ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कर पाई। आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है ना? मैं इसको बड़ा स्क्रीन करूँ या इसको ऐसे ही चलने दूँ? मैं इसको बड़ा करने दें मुझे। अब ठीक है, लेट्स मेक इट लाइक दिस। अगर दुआ पढ़ते हैं, रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरजा सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ये आप लोग को मैप नज़र आ रहा होगा। ये ट्री मैप है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फैमिली का, और उसमें से 3 टॉपिक तो हम पढ़ा है ना, अब तक आपने देखा हुआ है। 3 टॉपिक तो आपने देखा, हमने पढ़े हुए हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, और हज़रत इब्राहिम इस्लाम के जो फादर थे, वहाँ से अगर हम उससे भी शुरू करें तो एक माँ जिसमें हमने पढ़ा था कि वो उनके चचा थे हारान और नाहूर, और सारा के बारे में कहा जाता है कि वो पॉसिबली उनकी सिस्टर थी, स्टेप सिस्टर थी। मतलब ये मैं आपको इसराइलियाट के पॉइंट ऑफ से बता रही हूँ। ठीक है, तो वहाँ से आप देखें कि सारा ही रेड है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जब आपस में मैरिज होती है तो वहाँ से आइज़क और इस्माइल अलैहिस्सलाम बनते हैं। और फिर ये भी कंफर्म है कि जैसे हम कहते हैं ना कि यहूदियों के 12 कबीले थे, तो तारीख हमें ये भी बताती है कि इसी तरह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के भी 12 ही कबीले बने थे। ठीक है, तो ये बात भी बड़ी स्ट्राइकिंगली मैच करती है, एंड वी नीड टू कंसीडर इट कि 12 कबीले से इसराइलियाट या यहूदियों में तस्करा नहीं होता। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जहाँ पे सेटल डाउन हुए, वो उन्होंने भी 12 ही कबीले थे। उसको भी शायद जब पढ़ेंगे ना, डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, तो उनके कबीलों को भी इंडिविजुअली समझने की कोशिश करेंगे जब हम थोड़ा सा आगे मूव करेंगे। तो आज मैं आपको सबसे बताना चाह रही हूँ, वो इससे हरान के बेटे लूत अलैहिस्सलाम थे, ये भी नबी थे। उनके आगे 2 बेटियां थी। हमने पढ़ा था ना कि वो अपनी 2 बेटियों के साथ सिर्फ बाहर निकले थे, उनकी बेगम जो है वो तबाही का शिकार हो गई थी। तो जो बुनियादी कबीले हैं ना, जो सारे उस इलाके में आज भी आबाद हैं, जो सडोम के जो 5 बस्तियां थी, जिनका बारे में तस्करा होता है गुमराह हुई, उनमें से भी जो 2 कबीले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो देखें, ये मोआबाइट और एमोनाइट्स हैं इनको। ठीक है, ये 2 कबीले थे जो तारीख में बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं, एमोनाइट्स और मोआबाइट्स। अगर और थोड़ा सा आगे चलें तो ये फिर नाहूर की बेटी जो बैथुएल है, और वहाँ से फिर ये उनके बेटे बैथुएल है, और वहाँ से फिर लबान और रबीका है। यहाँ से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो फिर 2 बेटे हैं, उनमें से एक बेटे जो आइजक है, उनकी शादी फिर रबीका से होती है। और फिर ठीक है, और कहा जाता है पॉसिबली कि फिर आयजा के जो है वो फिर आके 2 बेटे होते हैं, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के, जैकब और ईसाऊ। ठीक है, यहाँ से उनका कबीला एडोमाइट्स बनता है। ये नाम आप याद रख लेने हैं, एमोनाइट्स, मोआबाइट्स और एडोमाइट्स। इडोम कहते हैं ना इसको, इडोम कहेंगे इसको, और इसका मोहब्बत मोहब्बत के तरह का कबीला बनता है। और यहाँ से यकूब अलैहिस्सलाम के फिर बाद जो औलाद बनती है उनकी, चूंकि आपको पता है यकूब अलैहिस्सलाम की 2 बेगमात थी, तो वो जो मतलब मशहूर है यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेके, क्योंकि भाई का वाक़या जो पूरी सूरह यूसुफ बनती है। तो अगर हिस्ट्री को हम पूरा यहाँ पे मैप करें, पूरी फैमिली ट्री मैप करें, तो बड़ी बात क्लियर समझ में आ जाती है कि जो यकूब अलैहिस्सलाम है, उनकी शादी अपनी फैमिली ही में ही हुई थी। हज़रत इसहाक की ख्वाहिश थी कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली में ही शादी करें ना, तो फिर उन्होंने अपने जो है ना वो कज़न के बेटे के से शादी की थी उनकी। तो अब मैं आपको सारी हिस्ट्री बताती हूँ कि क्या हुआ था, कि वो कौन सी बेगम बहन पसंद थी, फिर क्या हुआ, हिस्ट्री में क्या बताती है, रवायात हैं, दैट नीड्स टू बी नो। कहा जाता है कि उनको जो है ना बहुत ज़्यादा रेचल पसंद थी, ठीक है। लेकिन कुछ वजह ऐसी हुई कि उनको फिर बड़ी बहन लिया से शादी करनी पड़ी। फिर लेकिन कुछ अरसे बाद उन्होंने दोबारा इस बहन से शादी की, और ये भी कहा जाता है कि हज़रत बिन्यामीन और हज़रत यूसुफ जो है ना, वो इस वाली बहन जो जो रेचल थी ना, इनकी औलाद में थे। जो बाकी भाई थे वो इन दो में से थे। उनकी फिर 2 जो थी वो फिर उनकी लोंडियां भी थी। तो टोटल मिला के वो 4 ख्वातीन के साथ जो है ना रिश्ते इज़वाज में थे हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, जिनसे मिला के टोटल फिर 12 कबीले, 12 भाई बने। और फिर उनमें से 2 जो थे वो फिर हज़रत यूसुफ और बिन्यामीन थे, और फिर वो सारी कहानी आगे चली, और फिर वो मिला के पूरे कबीले 12 कबीले बने इसराइलियात के। और पूरी जो हिस्ट्री हमारी जो कंट्रोल होती है, और जो दुनिया के बड़े बड़े वाक़यात है ना,
وہ ہمیں پین سے اٹیچ کرتے ہیں. سو یہ اس لیے میں نے آپ کو ساری فیملی ٹری بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دیکھیں. آپ جب نوٹ کریں کہ حضرت ابراہیم سے ہوتے ہوئے جب حضرت اسماعیل کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ پھر یہ 12 قبیلے اتنے مطلب ابھی مطلب وہ بالکل سیپریٹ ہیں، کیونکہ وہ الگ جگہ پہ آباد ہوئے نا، تو ان کے آپس سے کنیکشن نہیں بنتے. لیکن جو حضرت سارہ سے جو اولاد آتی ہے نا، ہاران اور نوح کی، ان کے آپس میں کئی انٹر میرجز ہو رہی ہیں، اور فائنلی یہ سب قبیلے ختم ہو چکے ہیں نا. کہیں کہ تھوڑی ان کی ہیں آبادیاں ہیں موبائٹس اور ایمونائٹس کی. آ، یہ لیکن یہ جو قبیلے اتنا بڑا ہے پھر یہ فلرش ہوئے اور یہ پھر دنیا میں پھیلے. سو اس طرح سے پورا فیملی ٹری جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا چلتا ہے. ابھی جانا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ نا قرآن پاک میں وہ آیت آئی ہوئی ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ اللہ نے کہا تھا کہ اے ابراہیم آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا تو میں آپ کو نا بناؤں گا، امام بناؤں گا. تو جب انہوں نے کہا تھا کہ میری اولاد ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ظالموں کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم کی پوری جو ذریت ہے نا، وہ حضرت اسماعیل کے 12 قبیلے نہیں ہے، وہ حضرت یعقوب کے بھی 12 قبیلے. دیٹس اس لیے میں نے کو پورا وہ فیملی ٹری جو ہے وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اب آپ آج کا کنٹینٹ تھوڑا سا نا آپ کو مطلب اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے لازمی دیکھنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے پاس ہسٹری جو ہے نا اس کو بہترین وہ باقی اسلام میں بھی ملتی ہے، لیکن جتنی وہ ایکسپلسٹلی آپ کو وہاں ملے گی نا اسرائیلی آرٹ میں سے، وہ زیادہ آپ کو سمجھ آئے گی. چاہے وہ انہوں نے غلط ہی بیان کی ہو، بٹ لیکن پھر بھی ہمیں پڑھنی ضرور ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ حضرت یعقوب کی ہسٹری کو کیسے پین ڈاؤن کرتے ہیں وہ لوگ. تو اس میں بڑی بڑی عجیب و غریب قسم کے جھوٹ ہیں اور فینٹیسیز ہیں، اور یقین نہیں آتا کہ نبی کے ساتھ آپ ایک باتیں ایسوسیٹ بھی کیسے کر سکتے ہیں، بٹ نعوذ باللہ انہوں نے کی ہوئی ہیں. اور میں آپ کو وہ غلطیاں ساری پوائنٹ آؤٹ کروں گی. مثال کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت یعقوب تھے نا، وہ حضرت اسحاق کے ٹوین مطلب اسحاق کے ٹوین بیٹے تھے، دو ٹوین بیٹے تھے. ایک کا نام عیساؤ کہتے ہیں اسے، وہ مجھے اگر میں اس کو غلط نہیں پڑھ رہی ہوں، دوسرے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے. تو عیساؤ جو تھے وہ بڑے تھے، یا عیسیٰ کہہ لیں یا عیسو کہہ لیں، وہ بڑے تھے، اور حضرت یعقوب فوراً ٹوین ہونے میں ان کے بعد پیدا ہوئے. تو جو یعقوب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آفٹر ورڈس، مطلب کہ بعد میں آنے والا. تو چونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ نا اپنے بھائی کی ہیل کو پکڑ کے نا باہر نکلے تھے، مطلب ان کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا، کیونکہ کہتے ہیں کہ آپس میں نہ ان کے مدر وہ میں بھی آپ کی آپس میں لڑائی رہتی تھی. دے ور فائٹنگ ٹوگیدر. نارملی کامن سی بات ہے، جب دو ٹوئنس ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک اسٹرانگ ہوتا ہے اور ایک ویک ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ جو تھا نا، عیسو جو تھے وہ اسٹرانگ تھے، بائبل یہ بتاتی ہے. جو بڑے بھائی تھے، بڑے بھائی تو تھے، یہ تو ہسٹری مانتی ہے کہ دو بھائی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو بھائی تھے، ایک عیسو تھے اور ایک حضرت یعقوب علیہ السلام. تو یعقوب علیہ السلام کے بڑے بھائی طاقتور تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام تھوڑے سے کمزور تھے. اور یہ نیچرل فینومینا ہے کہ ٹوئنس میں سے ایک تھوڑا سا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے اور ایک جو ہے سا بیبی ویک ہوتا ہے. تو بائبل یہ کہتی ہے کہ چونکہ وہ بعد میں آئے تو ان کی مدر نے ان کا نام جو ہے نا وہ جیکب رکھ دیا. لیگ پولر کہہ لیں، ہی سے نکلنے والا کہتے ہیں. تو یہ ان کے نام کی کہانی ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور یہ بھی ہے کہ جینیسس میں بھی وہ پروفیسی آئی تھی کہ مطلب ان کو خواب آیا تھا، ان کی جو مدر تھی نا، ان کو خواب آیا تھا کہ جو اسٹرانگر ون ہوگا نا، نہیں کہ جو ایلڈر ون ہوگا، دیٹ ول سرو دا ینگر ون. تو یہ پہلے سے پروفیسی موجود تھی بائبل میں کہ جو زیادہ اسٹرانگ ہوگا وہ ینگر ون کو یا ویکر ون کو سرو کرے گا. دوسرے لفظوں میں یہ پہلے سے پیشین گوئی تھی کہ جو عیسو ہے نا وہ یعقوب علیہ السلام کو سرو کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی رول تھا کہ جو مطلب بائبل ہی کہتی ہے واللہ عالم کے جو بڑا والا بچہ تھا نا، پیلوٹی کا جو بچہ ہے، جو برتھ رائٹ تھا نا برکت کا یا پروفٹ ہوڈ کا، وہ ان کے عقیدے کے مطابق بڑے بھائی کو ملنا چاہیے تھا. تو یہ ایک نیچرل فائٹ تھی ٹورڈز دیٹ بلیسنگ. مطلب ان لوگوں نے ہر چیز کو مذاق بنایا ہوا ہے. قرآن پاک کلیئر کہتا ہے کہ ہم نے اسحاق کو جو ہے نا، ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب دیے ایز اے وہب کیے نا، گفٹ کے طور پہ دیے. لیکن وہ بائبل کی کہانی بہت ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہتے ہیں جی کہ دونوں بھائی جب بڑے ہونا شروع ہوئے تو ان کے آپس کی تھوڑی سی مطلب رفٹ تھی نا، دے ور ناٹ کمفرٹیبل ود ایچ ادر. تو جو بڑا بھائی تھا نا وہ جنگلی شکار کرتے تھے، اور جو یعقوب علیہ السلام تھوڑے سے کمزور تھے اور ان کا نا ہرٹ تھا، وہ بکریاں چراتے تھے یا فارمنگ کرتے تھے. تو کیا ہوا کہ ایک دن وہ ان کا بھائی عیسو واپس آیا، واز ویری ہنگری. تو اس ٹائم ان کے پاس نا انہوں نے ایک اسٹو بنایا ہوا تھا، سبزیوں کا یخنی کا ایک شوربہ سا بنایا ہوا تھا. تو بڑے بھائی نے یہ بائبل بتا رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں جی یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ بڑا بھائی آیا، اس نے کہا، عیسو نے کہا یعقوب سے کہ تم مجھے یہ سوپ دے دو نا یا اسٹو دے دو تو میں تمہیں اپنا برتھ رائٹ دے دوں گا. برتھ رائٹ کا مطلب یہ جو ان کے بڑے ہونے کا جو ہے برتھ رائٹ ہے. تو انہوں نے فٹافٹ اس کو وہ دے دیا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اس سے کہا کہ اچھا پھر ٹھیک ہے، تم مجھے نا مان لو کہ میں مطلب یہ تمہارا جو بڑے ہونے کا حق ہے نا، یہ میرے پاس آ گیا. ہے نا عجیب سی کہانی، لیکن یہ بڑی فیمس ہے. کہ دیکھیں تصویر بھی بنی ہوئی ہے کہ وہ آتے ہیں، وہ سوپ پیتے ہیں اور وہ اسے بھوک کے مارے اپنا برتھ رائٹ ان کو دے دیتے ہیں. فنی کہانی. یعنی کہ دیکھیں اسرائیلیات کی شروع ہی کتنی انہوں نے لمبی لمبی گپوں سے کی ہوئی ہے. بٹ اس فینسی اینڈ
وی شوڈ لسن اٹ، وی شوڈ لرن. اب دیکھیں پھر یہ دوسری کہانی یہ بتاتے ہیں کہ ایز اے یعقوب علیہ جو فادر تھے نا اسحاق علیہ السلام، وہ بوڑھے ہو گئے تھے اور بلائنڈ ہو گئے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ جو اپنی بلیسنگس ہیں نا، یعنی کہ جو پروفٹ ہوڈ کی بلیسنگس ہیں، اس زمانے میں نا جو بڑوں کی بلیسنگس ہوتی تھی نا ڈیتھ بیڈ کے اوپر، وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی تھیں. سو ہی وانٹیڈ کہ حضرت یسوع کو اپنی جو بلیسنگ دے دیں نا مرنے سے پہلے. تو ہی آسک کہ جاؤ میرے لیے شکار کر کے لاؤ اور وہ سب کچھ، تو میں تمہیں پہ بلیسنگ دوں گا اور تم پروفٹ بن جاؤ گے. تو جب یسوع شکار کرنے گئے تو ان کی مدر نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ تم جاؤ اور پھر باپ کی تم بلیسنگس لے لو. تو انہوں نے کہا کہ میری تو فزیک بہت ڈفرینٹ ہے. تو انہوں نے ڈسکائز کیا، ان کو کپڑے ایسے پہنائے کہ وہ بالکل یسوع لگنا شروع ہو گیا. پھر انہوں نے فٹافٹ اپنی 2 بکریاں قربان کیں اور جا کے فٹافٹ باپ کو پلا دی. اور باپ نے ان سے پوچھا بھی کہ تم یسوع ہو، یعقوب تو نہیں ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں یسوع ہوں. اور جھوٹ بول کے ان سے وہ بلیسنگس لے لی اور وہ بن گئے. ہے نا امیزنگ بات؟ یہ تصویر میں نے دکھائی آپ لوگوں کو کہ وہ بس ڈیتھ بیڈ پہ وہ ہیں اور وہ ان سے بلیسنگ لے رہے ہیں. یہ آپ سوچیں گے میں کو کیوں بتا رہی ہوں، اس کی امپورٹنس ہے، میں ایکسپلین کرتی ہوں. جب میں قرآن پاک سے ریلیٹ کروں گی نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دونوں جگہ پہ کتنا فرق ہے 2 پروفٹ ہوڈ لائفس میں. سو دیٹس ہاؤ بائبل ہمیں بتا رہی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جھوٹ بول کے نعوذ باللہ اپنے باپ اسحاق علیہ السلام سے بلیسنگس لے لیں. اینڈ پھر جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اب تم نے جھوٹ تو بول ہی لیا، چلو تمہارے پاس بلیسنگز ہو گئی. پھر جب وہ یسوع آئے نا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بلیسنگ لے چکا ہے میں، تو وہ بڑے ناراض ہوئے. لیکن چونکہ پروفیسی تھی نا کہ بڑے والے نے چھوٹے والے کو سرو کرنا ہے، تو پھر انہوں نے مان لیا کہ چلو ٹھیک ہے. تو پھر وہ اس طرح سے جیکب جو ہے وہ پروفٹ بن گئے. مطلب یہ ساری بائبل کی کہانی ہے. لیکن اب یسوع نے یعقوب کو معاف تو کر دیا تھا نعوذ باللہ، لیکن کہتے ہیں دل میں بڑا گرج تھا. تو ان کی مدر کو لگا کہ یہ تو ان کو مار دیں گے. تو مدر نے کہا کہ تم یہاں سے نہ چلے جاؤ اپنے چچا کی، جو کہتے ہیں وہ انہوں نے اپنے وہ نہ وہ پیچھے میں کچھ فیملی ٹری دکھائی تھی. تو اس کے وہ یہ کنعان میں رہ رہے تھے. تو یہ یہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام جب اسحاق علیہ السلام کی ڈیتھ ہوئی نا تو یعقوب علیہ السلام وہاں سے موو کر کے نا کہیں اور چلے گئے، دوسری طرف چلے گئے، کسی اور علاقے میں چلے گئے اپنے کو بچانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو جب وہ جا رہے تھے نا حران کی طرف، یہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب حران کی طرف موو کر رہے تھے نا یعقوب علیہ السلام، تو وہ ایک جگہ پہ رکے اور اچھا وہ اپنے بچوں کو بھائی سے ڈر رہے تھے نا، تو اس وجہ سے وہ رات کو ٹریول کر رہے تھے. ٹھیک ہے، آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ تو رات کو جو اب یہ ان کا جو نام یعقوب ہے نا، اس کے 3 سے 4 میننگ ہے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہیل پکڑ کے جو ہے وہ چلنے والا. پھر جب ان کو لقب ملا نا بنی اسرائیل کا یا جیکب کا ملا، تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ رات میں ٹریول کر رہے تھے نا تو نائٹ ٹریول کر رہے تھے. تو جو اسرا ہوتا ہے نا وہ نائٹ ٹریول ہوتا ہے، اور ایل کا مطلب ہے، تو اس طرح سے ان کا نام اسرائیل پڑ گیا. یہ پہلی انٹرپریٹیشن ہے ورڈ اسرائیل کی، کیونکہ بیکاز ہی واز اے نائٹ ٹریولر، بھائی سے چھپ چھپ کے ٹریول کرے تھے حران کی طرف، تو دیٹ وائی ہی واز کالڈ نائٹ ٹریولر. اب دوسرا میننگ اس کا یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اسرا کا مطلب ہے بائی دیٹ ٹائم. اچھا دوسرا میننگ اسرائیلیٹ میں یہ ہے کہ ان کو رات کو نا خواب آتا ہے. تو وہ میں آگے بتاتی ہوں کہ پھر وہ بعد میں وہ ایک انہوں نے ایک اینجل سے کشتی بھی لڑی ہوتی ہے نا، وہ آگے میں بتاتی ہوں. لیکن اسلام میں یہ ہے کہ اسرا کا مطلب ہے اب، اور ایل کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ. تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ. یہ بہت سے مفسرین کی متفق انٹرپریٹیشن ہے کہ اسرا کا مطلب ہے عبد اور ایل کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ. تو دیٹ وی کمبائن وی کال اٹ ایز اللہ کا بندہ. یہ اس کی سیکنڈ انٹرپریٹیشن ہے. خیر جب وہ حران جا رہے ہوتے ہیں تو انہیں خواب آتا ہے. تو خواب میں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لیڈر ہوتی ہے جس کے وہ ایک کونے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بالکل اوپر کونے پہ فرشتے آ جا رہے ہوتے ہیں اوپر کی طرف. پاسبلی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کھڑے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو جب خواب سے وہ جاگتے ہیں یعقوب علیہ السلام، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ تو مجھے خدا ملا یہاں پہ. تو کہتے ہیں کہ اگر میں واپس آؤں گا نا تو میں جس جگہ پہ میں نے خواب دیکھا ہے میں اسی جگہ پہ اللہ کا گھر بناؤں گا. ٹھیک ہے. اس کو وہ کہتے ہیں کہ بیتھل جو جگہ ہے نا جہاں پہ جس کو یہاں پہ بیت المقدس ہے، تو یہ جگہ کی بنیاد ڈالی تھی وہاں پہ جب کیونکہ اس خواب ایسا آیا تھا. تو یہ ان کے ہاں یہ خواب بڑا مقدس ہے. اور یہ جو خواب ہے نا جس میں وہ انہوں نے لیڈر دیکھی ہے، تو اکثر آپ جب مسانی قسم کی یا قبالہ قسم کے ریچولز میں آپ دیکھیں نا تصویریں دیکھیں تو آپ کو ایک لیڈر نظر آئے گی. اس کو نا جیکبس لیڈر کہا جاتا ہے. اس لیڈر کی ان کے ہاں جیسے ہمارے ہاں سفر معراج کی بڑی امپورٹنس ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ہم اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. تو اسرائیلیات کے اندر اس لیڈر کی بڑی امپورٹنس ہے. اس کی وہ بڑی میٹافوریکلی اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ بڑی ہے ٹیکنیکل بھی سائنٹیفک بھی کہ یہ لیڈر کیا انٹرپریٹ کرتی ہے، اسپرچول بھی بہت ساری. اب میں ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گی، سیشن میں کسی کو پوچھنا ہو تو میں بعد میں بتا دوں گی کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ یہ وہ جگہ تھی ان کو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو ہمارے لیے بڑی مقدس جگہ ہے. یہودی کہتے ہیں کہ یہاں تو یعقوب کو خواب آیا تھا کہ اللہ کے گھر یہاں بننا ہے، تو اس لیے وہ اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے بھی یہ بات نہیں پتا تھی کہ اتنی امپورٹنس کیوں ہے ان کے نزدیک. وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں اس جگہ پہ آ کے نا بیتھل میں آ کے گاڈز ہاؤس میں آ کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا سے ڈائریکٹلی کنیکٹ ہو سکتے ہیں. کوڈ بی اے پورٹل، کوڈ بی اینی تھنگ. بٹ چونکہ وہاں پہ یعقوب جیکب نے رات گزاری تھی اس جگہ پہ، تو ان کے لیے وہ جگہ یہودیوں کے لیے
بنی اسرائیل کے لیے اٹس ویری مچ سیکریٹ، وی نیڈ ٹو نو کہ وہ اتنا ڈائی مطلب وہ بھی اتنی اسٹرگل کیوں کر رہے ہیں اس جگہ کے لیے، اس اس خواب کی وجہ سے، بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جگہ ان کے لیے بہت ہولی ہے۔ پھر وہ جب جا رہے ہوتے ہیں راستے میں تو وہاں پہ جاتے ہیں، پھر وہ شادی کر لیتے ہیں، پہلے ایک بہن سے شادی کرتے ہیں یعقوب علیہ السلام، پھر دوسری بہن سے شادی کرتے ہیں، پھر جب کچھ عرصے بعد ان کے پاس بہت ساری بھیڑ بکریاں اور مال و متاع ہو جاتا ہے، پھر جب کچھ عرصے بعد وہ جب واپس آ رہے ہوتے ہیں نا تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا بھائی عیسو ان سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے، تو وہ ڈر جاتے ہیں، تو عیسو بھی بہت اسٹرانگ ہو گیا ہوتا ہے، تو راستے میں پھر ان کو ایک بندہ ملتا ہے، اب کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ایک فرشتہ تھا، کچھ کہتے ہیں وہ ایک پہلوان تھا، تو اب یہ جینیسس بتا رہے ہیں کہ وہ ساری رات اس سے وہاں پہ لڑائی کرتے رہتے، تصویر آپ دیکھ ہی رہے ہیں نا کہ جیکب یعنی کہ یعقوب علیہ السلام نعوذ باللہ اس بندے سے سارے فرشتے سے ساری رات لڑائی کرتے ہیں، اور اینڈ پہ وہ بندہ تھک جاتا ہے، یعنی دکھایا ہوا ہے میٹافورکلی دکھایا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ السلام بہت کنسسٹنٹ تھے، مطلب اپنے ارادوں میں اپنے میں بہت پختہ تھے، تو وہ ساری رات لڑتے رہے لیکن وہ ہارے نہیں، حالانکہ وہ بندہ اس سے اسٹرانگر تھا، فرشتہ تھا یا جو بھی تھا، تو اینڈ پہ وہ بندہ اسے کہتا ہے بھائی کہ تم نا جیسے تم بہت کنسسٹنٹ بندے ہو، تو میں تمہارا نام جو ہے نا وہ تمہیں لقب دیتا ہوں اسرائیل کا، کیونکہ تم بہت کنسسٹنٹ ہو، ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے ہی ٹچ دا جیکب آن دا سائن یو، پتہ نہیں کیا لکھا ہے آفس تھائے، اصل میں سے پڑھا نہیں جا رہا، اینڈ دا پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے اینڈ ایز ریزلٹ جیکب ڈیولپ آ لمپ، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے نا جب فرشتہ بہت امپریس ہو گیا نا تو اس نے یہاں پہ کہیں تھائی کے پاس جا کے حضرت یعقوب کو ٹچ کیا، تو حضرت یعقوب کا نا ایک خاص قسم کا نا ایک لمپ مطلب ایک مسل جو ہے نا وہ پروڈیوس ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کی اسٹرینتھ میں اضافہ ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے نا اس نے کہا کہ نہیں آج کے بعد تمہارا نام جو ہے نا وہ اسرائیل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تم نے بہت زیادہ اسٹرگل کی ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ رات سے لے کے صبح تک وہ بندہ وہ اس فرشتے سے لڑائی کرتے رہے، واللہ علم لمبی لمبی چھوڑی میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کس طرح سے مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فرشتے پہ غالب آ گئے تھے ایک انسان لڑائی کر کے، تو اس لیے انہوں نے اس کا نام جو ہے نا وہ، اور جب وہ واپس آ رہے تھے شادی کر کے، جب وہ واپس آ رہے تھے کنعان میں واپس آ رہے تھے اپنی برتھ پلے پہ واپس آ رہے تھے، تو جو لیڈر کا جو کنسیپٹ ہے نا میں نے آپ کو بتایا وہ یہی ہے، دیکھیں یہ میزونک جو ہے ان کے ہاں یہ ایک فرش خاص قسم کا فرش ہوتا ہے جس میں یہ چیس بورڈ ہوتا ہے، ان کے یہ پلرز ہیں جو ان کے جو وہ ٹیمپل ہے سیکنڈ ٹیمپل یہ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، پھر یہ دکھاتے ہیں کہ یہاں سے ایک لیڈر جا رہی ہے، اکثر آپ کو جو میزانک یا جو illuminati کی جو پکچرز ہیں اس میں آپ کو یہ سمبلز بڑے کلیئر ملیں گے، ٹھیک ہے، اور دیکھیں یہ اینڈ پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے پہ کہ یہ فرشتے آ جا رہے ہیں، یہ خدا بیٹھا ہوا ہے نعوذ باللہ، اور یہاں سے جو ہائر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دکھاتے ہیں کہ یہ آپ کا وہ سی ہے ریلم ہے جو کہ ان سین ہے نا، جو کہ ملائکہ والا ہے، اور یہ اس کا مطلب ہے یہ زمین ہے، تو دکھاتے ہیں کہ یہ لیڈر ہے نا یہ اسینشن ہے آپ کی، کہ آپ لوور کانشیس سے ہائر کانشیس میں جب موو کرتے ہیں نا قبالسٹک ریچولز میں جو یہودیوں کے ہاں ریچولز ہیں جو ان کا صوفیزم ہے، تو پھر آپ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم گاڈ گفٹیڈ ہیں، مطلب گاڈ کی طرف سے ہم چوزن ون ہے، ہم سلیکٹڈ، تو گاڈ ہمیں رہنمائی کرتا ہے اور ہم اس لیٹر کے تھرو گاڈ سے کنیکٹ ہوتے ہیں، یو گاٹ مائی پوائنٹ، سیم اس طرح کہا جاتا ہے کہ جو ہماری بیک بون ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ان کے ہاں کہ کہتے ہیں کہ جیکبس لیڈر کی ریپرزنٹیشن ہے، کہ ہماری یہ جو بیک بون میں جو 33 ہوتے ہیں نا ہماری ڈسک ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے جو لوور اینڈ ہے وہ چونکہ ہماری ارتھلی خواہشات کو شو کرتا ہے، تو اگر ہم اپنی مطلب کھانا پینا اور جو باقی ہماری زندگی کا معاملات ہیں تو یہاں پہ ہم لوور اینڈ پہ ہوتے ہیں لیڈر کے، جیسے جیسے آپ کھانے پینے پہ کنٹرول کرتے ہیں اور آپ مطلب آپ کو حکمت آپ عقلمند ہوتے جاتے ہیں، تو پھر آپ اسینڈ کرتے کرتے جب آپ اوپر جاتے ہیں تو پائنل گلینڈ پہ جا کے وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ جیکب لیڈر کو اسینڈ کر رہے ہیں، یہ بھی قبالسٹک ریچول میں یہ اسی کی ریپرزنٹیشن ہے، اسی خواب کا جو انہوں نے بنایا ہوا نا کہانی بنائی ہوا خواب والی حضرت یعقوب علیہ السلام کا، دیکھیں اب وہ خواب کتنی جگہوں پہ مینیفیسٹ ہو رہا ہے ان کی پوری فلاسفی کے اندر، تو یہ خواب جانا اس لیے امپورٹنٹ تھا کہ قبالہ کے جو پورے جو ریچولز ہیں وہ اس لیڈر اور اسینشن اور اسٹیپس کے اوپر ایکسپلینیشن پہ گزرتے ہیں، دیکھیں نا پوری انہوں نے بیک بون کو ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ کس پوائنٹ پہ آپ کس طرح سے جو ہے نا وہ مینٹلی ایوالو ہو رہے ہوں گے، میں اس کی ڈیپتھ میں نہیں جا رہی، اس کو بعد میں دیکھ لیں گے، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جیکب لیڈرز کا قبالسٹک ریچول سے کیا تعلق ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے تعلق ہے نا، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اسی طرح سے آپ نے اکثر کسی کو نے اگر سم ٹائم انٹرسٹ ہوتا ہے نا قبالہ پڑھنا چاہتے ہوں، تو قبالہ جب بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں نا تو اس میں ہمیشہ آپ کو ایک نا یہ اس طرح کی تصویر ملے گی جو رائٹ سائڈ پہ، اسے کہا جاتا ہے ٹری آف لائف، یہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے ان کے ہاں، جو جتنا بھی پورا ان کا جو کنسیپٹ ہے نا لائف کا وہ انہوں نے انکوڈ کیا ہوا ہے، یہ نا اس بڑی مطلب کوڈڈ قسم کی پکچر ہے، اس میں عجیب و غریب قسم کے ورڈ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، مثال کے طور پہ جیسے بہت آسان سی بات ہے، اس میں آپ کو ڈفرنٹ ٹرائنگلز نظر آ رہے ہوں گے، جو اوپر کی طرف ہے نا اگر غور سے دیکھیں تو یہ بھی لیڈر ہے، ایک چھپی ہوئی لیڈر ہے جس میں اسٹیپس بنے ہیں، اوپر کی طرف آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پہ آپ کو یہ آ جاتا ہے کہ یہ ہائر کانشیسنیس ہے، یعنی کہ گاڈ یہاں پہ جا کے انسان جو ہے نا وہ ایکولنٹ تو جیسے گاڈ ہو جاتا ہے ان کے ہاں، اور نیچے کی طرف جو ہے نا یہ والا، تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ ملکوت ہے، یعنی کہ وہی عالم لاہوت اور عالم ملکوت نہیں ہے، یہ وہی کنسیپٹ ہے کہ یہ آپ کی ارتھلی ڈیزائر والا ہے، اور یہ اوپر جا کے جب آپ سینڈ کر جاتے ہیں تو آپ ہائی ڈائمینشنس میں چلے جاتے ہیں قبالہ کے اندر،
اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ پراپرٹیز بتائی ہوئی ہیں. دیکھیں ایک دفعہ فقان قریشی بھائی نے بڑے کلیئر بتایا تھا ہمیں کہ ایز ابو سو بلو کا کنسیپٹ ہے، کہ ایک اسٹیج پہ آ کے کہ ہاں سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل خدا جو ہے نا بندے کے اندر بندر خدا ایک ہو جاتے ہیں. تو یہ وہی کنسیپٹ ہے کہ ایز بلو نیچے لکھا ہوا ہے اور ایز ابو لکھا ہوا ہے. تو آپ اسے خود ہی ڈیپتھ میں کر سکتے ہیں. درمیان میں دیکھیں نالج ہے، یہ دیکھیں یہ پھر یوسف علیہ السلام کی بات ہے کہ آپ نے سیلف کنٹرول کرنا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ تھرو سیلف کنٹرول آپ ایک لیڈر اوپر چڑھ جائیں گے. پھر اس کے بعد یہاں پہ یعقوب علیہ السلام کا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پھر یہاں سے آپ نالج لیں گے اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں نا آپ اسینڈ کر رہے ہیں. یہاں پہ اسینڈ کرتے کرتے وہ کہتے ہیں اینڈ پہ جو فائنل اسٹیٹ ہوگی کانشیسنیس کی وہ یہ ہوگی. تو یہ بھی ایک میٹافور ہے، یہ کبالسٹک ٹری ہے، یہ ٹری آف لائف کی ریپرزنٹیشن ہے، ٹھیک ہے. تو میں ڈیپتھ میں نہیں جا رہی، آپ اس کو خود بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کی بہت ساری انٹرپریٹیشن ملتی ہیں، ٹھیک ہے. مین ہے کہ ہاں وہی چار ایلیمنٹ ہوتے ہیں جو اسلام میں بھی ہیں، ہمارے صوفیزم میں بھی یہ چار ایلیمنٹ ملتے ہیں. اور یہ حقیقت بھی ہے، کچھ باتیں تو کامن ہونی چاہیے ہماری، کہ لائف کی جو بنیاد ہے انسانی شخصیت کی وہ چار چیزوں سے ہی ہوتی ہے نا. ہم چار چیزوں کا کمبینیشن ہے، پانی، ہوا، آگ، مٹی. تو اس کو بھی انہوں نے بڑی ڈیپتھ میں دیکھا جائے نا، تو انہوں نے انسانی پوری باڈی کو بڑے ڈیپتھ میں انالائز کیا ہوا ہے. کچھ باتوں کو ماننا بھی پڑتا ہے کیونکہ ٹیکنیکلی وہ اوکے ہیں، لیکن جب یہ غلط عقیدوں میں پڑ جاتے ہیں تو پھر وہاں سے پھر ہم کٹ آف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، جو بات ہو رہی تھی نا کہ میٹاٹرون کا کیا کنسیپٹ ہے، کسی نے میٹاٹرون گیم دیکھی ہوئی ہے؟ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ ایک ہے کیوب آف میٹاٹرون. یہ ایک خاص قسم کا نا سیکرڈ جیومیٹری ہے لائف کے لیے. ڈفرنٹ سیکرڈ جیومیٹریز ہیں، میں آگے دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو. لیٹ می شو اٹ. یہ دیکھیں، یہ جب آپ اسلام میں بھی وہ پتہ نا بنیادی طور پہ جیومیٹری سے کنسیپٹ ہے کہ ہمارے یہاں بھی ایک سیکرڈ جیومیٹری ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مقدس قسم کی جو ایک خاص قسم کی اشکال ہیں وہ انہی کے ساتھ لائف جو ہے نا وہ بار بار اپنے آپ کو ریپیٹ کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اسلامی جو ہماری اسٹرکچر ہے اس میں خاص قسم کا ایک آکٹاگون کا قسم کا ایک ہم ڈوم ٹائپ کا اسٹرکچر بناتے ہیں. یہ اس میں حقیقت ہے. تو اسی طرح قبالہ میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کو رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے نا، اس کو کیوب آف میٹاٹرون کہا جاتا ہے. ایک بیسک اسٹرکچر ہوتا ہے، اس کو جب آپ ریپلیکیٹ کرتے رہتے ہیں نا، جیسے ٹیٹرا ہیڈرون فائر کو شو کر رہا ہے، جو کیوب ہے وہ ارتھ کو شو کر رہا ہے، آکٹا ہیڈرون ان کے یہاں ایئر کو شو کرتا ہے. مطلب ڈفرینٹ اسٹرکچر جو ہیں جو اس میں یہ جو 10 کارنر والی نا، اسے ڈوٹی سی ہیڈرون کہیں گے، یہ اسپرٹ کو شو کرتا ہے. جو یہ اوپر والی شکل ہے اپنی کیا لکھا ہوا آئیکوسا ہیڈرون جو ہے یہ واٹر کو شو کرتا ہے. تو یہ سب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شیپس جو ہیں وہ بیسیکلی میتھمیٹکس میں ریپیٹ ہوتی ہیں اور پوری کائنات کو اس کے تھرو ایکسپلین کرتی ہیں. کمپلیکس کنسیپٹ ہے، بس میں نے آپ کو صرف ہنٹ ہی دینا تھا. ایک میں آپ لوگوں کے لیے کوشچن چھوڑ رہی ہوں، انفولڈ نہیں کروں گی، بٹ آپ کے دماغوں میں میں تھوڑا سا ڈرل کرنا چاہتی ہوں. اینڈ دا کوشچن از کہ کیوب کو ارتھ سے کیوں جوڑا گیا ہے؟ یو نیڈ ٹو نو اٹ، کیونکہ ہمارا بھی ایک ایسا سیکرڈ ہے اسٹرکچر اسلام کے اندر جو ہمارے لیے بہت مقدس ہے، اور وہ کیوب ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے، میں ہنٹ دے رہی ہوں. شوڈ اے سیٹ یا خانہ کعبہ. سو خانہ کعبہ ابھی تو ریکٹینگل مطلب اس جس شیپ میں ہے وہ. پھر اب دیکھیں نا قبالسٹک ریچول میں جو میٹاٹرون کا کیوب ہے اس کو بھی انہوں نے ارتھ سے جوڑا ہوا ہے اور کیوب سے جوڑا ہوا ہے. اب میں نے آپ کو ہنٹ دے دیا ہے، جس کو انٹرسٹ ہو وہ جا کے خود پڑھ سکتا ہے انٹرنیٹ پہ کہ کیا پاسبل وجہ ہے کہ کیوب کی شیپ کو ارتھ سے جوڑا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں گے جو ٹیٹرا ہیڈرون ہے جو کہ ایک ٹرائنگل شیپ بن رہی ہے 3D کے اندر، اس کو فائر سے جوڑا گیا ہے. اور فائر جو ہے موسٹلی جو ہے وہ ڈیول کا کنسیپٹ ہے. سو آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی اسے، کہ جیومیٹری کو جو المناٹی ہیں یا قبالسٹک ریچولس ہیں یہ کیسے دیکھتے ہیں. تو پھر ان کی نا مینٹلٹی سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی مطلب فکشن ہے، سائنس ہے، فینٹیسی ہے، کیا ہے، وہ ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں. اچھا، میٹاٹرون کا جو کیوب ہے اس کی جیکب ریڈر سے کیا ریلیشن ہے یا حضرت یعقوب سے کیا ریلیشن ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جیکب ریڈر کا جو اپر پورشن تھا نا، جہاں پہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بات کی تھی بیٹھ کے، تو وہ جو جگہ ہے اس کو سم ٹائم وہ میٹاٹرون وہاں پہ میٹاٹرون کا کیوب بھی رکھ دیتے ہیں. یہ جو سیکرڈ جیومیٹری ہے نا، اس کو وہ میٹاٹرون کیوب کو وہ ہائیسٹ لیول آف کانشیسنس پہ رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ یہ جو کمپلیکس یعنی کہ تمام یہ کمبینیشن ہے، یہ اسپرٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آگ، پانی، ہوا، مٹی، جب یہ سارے کریکٹرسٹکس مل جاتے ہیں نا اور اپنے بیسٹ فنکشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ ساری جیومیٹری مل کے یہ کیوب بناتی ہے کمبائنڈ. یعنی یہ ایک پکچر ان سب پکچر کو ریپرزینٹ کر رہی ہے کمبائنڈ ایز اے ہول. اور جس کو بھی اٹھا کے وہ لیڈر کے اپر سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بڑی سیکرڈ جیومیٹری ہے اور اس میں سارے ایلیمنٹس کمبائن ہو گئے ہیں لائف کے. اسی طرح دیکھیں یہ بھی پیٹرن آف لائف ہے، بیسک پیٹرن آف لائف ہے. اسی سے وہ کہتے ہیں جی کہ دنیا میں جتنے بھی پیٹرنز ہیں نا لائف کے، جس میں وہ آپ کو میں نے بتایا تھا ایک دفعہ کہ گولڈن ریشو ہوتی ہے جسے اسپائرلنگ ہوتی ہے. میں پہلے سیشن میں ڈسکس کر چکی ہوئی ہوں کہ شیپس کیسے ہمارے یہاں یونیورس کو کریٹ کریں، اسپائرل لوپ کیسے دنیا میں گھومتا ہے نا.
گولڈن ریشو کے تھرو. تو یہ وہی ریشو دکھائی گئی. دیکھیں یہاں سے شروع ہوتا ہے. آپ کو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں شروع میں ایک سرکل ہے, اس کو گھما دیں تو یہ دوسرا سرکل ہے, اس کو پھر گھما دیں تو تیسرا سرکل ہے. تو اس طرح کہتے ہیں انفینٹ لوپ میں یونیورس اپنے آپ کو ایک سرکولر لوپ میں گھماتی ہے. تو اس طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ اور یہ حقیقت بھی ہے. آپ جتنے بھی بیز کے پیٹرن دیکھیں, فلاورس کے پیٹرن دیکھیں نا, تو اس میں یہ پیٹرن ایگزسٹ بھی کرتا ہے. اٹس ناٹ اے لائی, اس ریئلٹی کہ یہی گولڈن ریشو ایگزسٹ کرتی ہے. تمام موسٹلی جو ہمارے اسٹرکچرز ہیں ڈیزائن, جس کو مدر گاڈ نیچر کہہ لیں, اللہ تعالیٰ کہہ لیں, اللہ تعالیٰ تو ہے ہی الحمد للہ, مطلب جو بھی نیچر ہے نا وہ اس ریشو پہ ڈیفائنڈ ہوئی ہوئی ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے ان کے لیے. اچھا قرآن پاک کے لحاظ سے دیکھ لیں اس کو تھوڑا سا. نہیں دیکھ سکتے, میرے پاس پریزنٹیشن ہی نہیں ہے. کھولوں اور پریزنٹیشن, یا بس اتنا کافی ہے آج؟ سو تو نہیں گئے سب؟ آئی تھنک اتنا کافی ہے. کافی چیزیں سمجھنے والی ہیں، سوچنے والی ہے. یہ نہیں نہیں سن رہے ہیں سب. سن تو رہے ہیں لیکن دیکھیں نا, کا مسئلہ ہے سننے کا مسئلہ نہیں. مسئلہ دیکھنے کا. منیرا کو ریسٹ دینا ہے ایکچولی. اچھا ٹھہرے ایک سیکنڈ, لیٹ می اوپن دا ادر ون. وہ جو قرآن پاک کی آیتیں نا وہ میں اس میں ڈال نہیں پائی تھی, وہ آپ کو اس ڈاکومنٹ میں ملیں گی. کسی نے ڈاکومنٹ دیکھا ہے, میں نے شیئر کیا تھا, یہ ریسرچ آرٹیکل ہے نا. اچھا یہ تو تھا ایک کہانی کا ایک پہلو نا. ہم نے بائبل سے سارا دیکھا کہ بائبل یا جینیسس اس کو کیسے دیکھتی ہے, یا اسرائیلیات میں جو کی جو ساری لمبی لمبی کہانیاں وہ کیا ہیں. قرآن پاک سے اس کو بس 5 منٹ لگاتے ہیں. میں اس ریسرچ آرٹیکل سے آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں, آپ لوگ بعد میں ڈیٹیل سے خود پڑھ لیجیے گا. یہ 22 پیجز کا ریسرچ آرٹیکل ہے, ٹھیک ہے. جو کچھ میں نے آپ کو بتایا نا وہ سب یہ کوئی اپنے پاکستانی بھائی ہیں, ان کا نام کیا ہے, کا نام ہے شیخ محمد علی اور محمد فیاض اکرم ہے. تو ان کی کرٹسی سے نا میں انہی کے ڈاکومنٹ سے آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دیتی ہوں. تو آپ اس کو پھر پارٹ میں دیکھ لیجیے گا, ٹھیک ہے. جو میں آپ کو بتایا نا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو معنی تھے نام کے, وہ یہی تھے کہ انہوں نے فرشتے سے کشتی لڑی تھی, تو اس لیے پھر ان کا نام رکھا گیا. باقی جو یہ تفسیر تبری اور جو امام شوکانی ہے, انہوں نے وہی جو نام بتایا نا کہ چونکہ یہ آپ تھے تو اس وجہ سے ان کا نام وہ رکھا گیا. یہ سب وہی باتیں ہیں, میں آپ کو قرآن پاک سے بتاتی ہوں. دیکھیں یہ پہلی آیت ہے, یہ پہلے بھی ڈسکس کر چکے نا حضرت یعقوب علیہ السلام کی, کہ وَوَهَبْنَا لَهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسحاق و یعقوبہ, کہ ہم نے آپ کو اسحاق اور یعقوب جو تھے نا وہ دیے. تو یہاں سے وہ جو بائبل کا کنسیپٹ ہے نا کہ وہ انہوں نے کشتی لڑی اور اپنے بھائی کو دھوکہ دیا اور باپ سے جھوٹی بلیسنگس لے لی, تو وہ تو یہیں پہ نلیفائی ہو جاتا ہے نا. اللہ کلیئر بتا رہے ہیں کہ اٹ واز پری ڈیسائیڈیڈ کہ یعقوب نے ہی بننا تھا نا. اچھا اسحاق کے بعد یعقوب ہی لڑی میں آ رہے تھے. اٹ واز ناٹ لائک دیٹ کہ انہوں نے وہ اپنی کوشش سے حاصل کیا. اٹ واز ناٹ لائک دیٹ. وہاب کا مطلب یہ کہ وہ پہلے سے گفٹڈ تھے. اٹ واز ڈیسائیڈڈ کہ وہ ان کو نبوت بھی ملے گی اور کتاب بھی ملے گی, ٹھیک ہے. تو جب اللہ نے قرآن پاک میں کہہ دیا تو وہ سارے جو کنسیپٹ ہیں وہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ غلط ان کے کنسیپٹ ہیں. وہی سمجھتے ہیں کہ یعقوب نے کوشش کر کے لیا تھا یہ چیزیں, ٹھیک ہے. تو ایسے تو کچھ بھی نہیں ہے. قرآن پاک نے سے کلیئر کر دی. یہ کون سی سورہ ہے, اس کو چیک کر لیتے ہیں. یہ سورہ اس میں لکھی نہیں, مجھے بھول گئی, لیکن ہم نے پہلے ڈسکس کی ہوئی آیت. دوسری جو آیت ہے نا, یہ جب ہم کو بتایا تھا نا کہ حضرت فرشتے آئے تھے, جب یا کو یاد ہے جب لوط کا جب ہم چیپٹر پڑھ رہے تھے, آئی تھنک یہ بھی مجھے بھول رہی ہے سورہ کون سی ہے. تو اس میں جب ہوا تھا کہ حضرت سارا کو خوشخبری دی گئی تھی, تو ہم نے بحث بھی کی تھی کہ ان کا نام وہ پھر ہنس پڑی. حضرت سہا کی جب خوشخبری دی گئی تھی تو وہ فضا حق کا مطلب ہے کہ وہ ہنس پڑی تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ یا حیرت سے ہنس پڑی تھی کہ مجھے اس عمر میں اولاد ہوگی حضرت سہا کی. تو اس طرح کہ اس کے بعد آپ کو یعقوب کی دیکھیں نا, ان کے دوسرے بھائی کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے. دوسرے بھائی ہوں گے, عیسو ہوں گے, لیکن جو خوشخبری ہے ان کو وہ ذریت میں سے حضرت اسحاق کے فوراً بعد یعقوب علیہ السلام کی دیکھی. میں نے اکثر یہ نوٹ کیا قرآن پاک میں کہ جہاں جہاں اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے ساتھ ہی یعقوب علیہ السلام کا بھی تذکرہ آتا ہے. شاید قرآن پاک ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے, شاید نہیں بلکہ یقیناً بتانا چاہ رہا ہے کہ جو برتھ رائٹ تھا پروفٹ ہوڈ کا, وہ جو اتنی لمبی لمبی کہانیاں ڈال رہے ہیں کہ جی وہ شکار, وہ سب جھوٹ ہے. قرآن پاک ہمیں کلیئر بتا رہا ہے کہ جو برتھ رائٹ میں بھی جو بلیسنگس تھیں وہ سیدھی سیدھی اسحاق کے بعد یعقوب کی طرف منتقل ہو رہی تھیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہاں اس کے بعد اسبات پہ بحث ہو سکتی ہے کہ ان کے ڈسینڈنٹس کون تھے, بٹ ابراہیم, اسماعیل, اسحاق اور یعقوب واز پری ڈیسائیڈڈ, واز بین ٹولڈ بائی المیہ کہ بھی انہوں نے تو نبی, دے ور بین سپوز ٹو بی نبی نا. تو یہ تو ہمیں یہاں سے بات, ہم کسی سے بھی اب ہمیں علم آ گیا نا تو ہم بحث کر سکتے ہیں. اگین آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک جگہ پہ اور آ رہا ہے, ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب. اگین آپ دیکھیں کہ چین بالکل کلیئر جا رہی ہے. تو اسحاق کے فوراً بعد یعقوب کا تذکرہ, اس کا مطلب ہے یہ اللہ تعالیٰ سے پری ڈیسائیڈڈ تھا, یہ نہیں تھا. اچھا وہ دیکھیں ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ جی وہ ان کی مسز کی خواہش تھی کہ جی جو پروفٹ ہوڈ ہے نا, لیکن اگین عورتوں کو بیچ میں لے آتے ہیں, کانسپریسی تھوڑی ڈال دیتے ہیں اسرائیلیارس نا بھی, ان کی کہانیاں ایسی ہوتی ہیں. تو وہ کہ ان کی مدر کی خواہش تھی کہ عیسو نہ بنے یعقوب بن جائے. تو قرآن پاک میں تو ایسا کچھ بھی نہیں لکھا کہ ان کی مدر کی خواہش تھی. اچھا دیکھیں آگے, آگے کہتے ہیں کہ کیا وہ
یہودی تھے یا نصارہ تھے؟ اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں کہ تم مجھے بتاؤ کہ یہ سارے جو نبی تھے، یہ اتنے اتنے جو برگزیدہ نبی ہیں، چار، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اچھا دیکھیں اس میں اب دیکھیں سارے دونوں بھائیوں کو بھی اکٹھا کر دیا ہے، اسماعیل کی بھی 12 اولادیں اور اسحاق کی بھی 12 اولاد، یعقوب کی بھی 12 اولادیں، اور اولاد یعقوب، اس بات یہاں پہ جو لفظ ہے نا یہ اسبات، اب دیکھیں یہ مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے معذرت، لیکن دیکھیں نا یہاں پہ اس کو اولاد یعقوب کہا ہوا ہے، سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ یہ دیکھیں بس اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں کہ تمہیں زیادہ پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے کہ نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے نہ وہ، ٹھیک ہے، اٹ واز ناٹ لائک دیٹ، وہ کون تھے؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ یہ مسئلہ پتہ کیا ہو گیا ہے؟ ہم سب کو جاننا ہوگا کہ انہوں نے جنیسس کے اندر، بائبل کے اندر اتنی اتنی لمبی لمبی کہانیاں ڈال دی ہیں کہ سچ اور جھوٹ کو ڈیفرینشیٹ کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہمیں یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ تم لوگ جو کلیم کرتے ہو کہ وہ یہودی تھے، وہ کچھ بھی نہیں تھے، یہ چاروں کے چاروں انبیاء کرام ایک ہی مذہب پہ تھے اور وہ دین حنیف تھا، اور جو چھپانے والے کون ہیں؟ یہودیوں کے علماء کرام۔ ہم نے تو سورہ بقرہ میں ڈیٹیل میں ہم سب اکثر بتاتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کیا حرکتیں کر چکے ہیں۔ قرآن پاک کتنی جگہوں پہ ان کو بتاتا ہے، بنی اسرائیل کو ایکسپوز کرتا ہے۔ تو ہم نے ان کا نالج پڑھنا ضرور ہے، پر ان کی کہانیوں سے نا امپریس نہیں ہونا آپ نے، ٹھیک ہے؟ اور ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہنا کہ ہم نے نہیں پڑھنا، مجھے اس سے بھی خلاف ہوتا ہے، پھر ہم اتنا ڈر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ہم نے تو اسرائیلیہ کی کہانیاں پڑھنی ہی نہیں ہے۔ تو کھولے تو صحیح، آپ کو پتہ تو چلے کہ انہوں نے کتنی لمبی لمبی جو ہے نا وہ تحریفات کی ہوئی۔ ایک اور آیت ہے سورہ آل عمران کی، دیکھیں کہ کل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور پھر دیکھیں چوتھی دفعہ پانچوں یا چاروں انبیاء کا اکٹھا تذکرہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اگین وہی بات ہے، وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ و نبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم، کہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم تو ان سب پہ ایمان لے کے آئے۔ تو مسلمان جو ہیں وہ تو ان سب پہ ایمان لاتے ہیں۔ یہودیوں کی بھی یہاں پہ پھر ایک اور منافقت سامنے آ جاتی ہے کہ ان کی جو بائسنس ہے، ان کی جو ہے ہٹ دھرمی ہے کہ ہم تو جی صرف اور صرف اسحاق سے آن ورڈ مانیں گے، آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پہ آگے یہاں پہ یہ نبی وہ اسکپ کر جاتے ہیں اور پھر اپنی لڑی کو سیدھا یہاں لے جاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے آج کل وہ جو پورا جو سائنس اپنی لڑا رہے ہیں پوری دنیا میں، وہ یہ لڑا رہے ہیں کہ بنی اسماعیل کو اگنور کر دو، وہ تو جی جھوٹی ہے نعوذ باللہ، اور بنی اسحاق کی سب کچھ ہے نا، بنی اسرائیل ہی سب کچھ ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ایک اور جگہ پہ بھی ہے، اس کو بھی بعد میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، میں نے بنی اسرائیل ابھی پراپر ایکسپلور نہیں کیا۔ سورہ آل عمران میں ایک اور جگہ پہ ہے کہ تمام کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے اوپر، صرف وہ جو اسرائیل نے اپنے اوپر فرض کر لیے تھے، ٹھیک ہے، تورات کی آنے سے پہلے۔ یہ آیت میرے لیے بہت کنفیوزنگ ہے، میں اس آیت کو ڈیکوڈ کر رہی ہوں پر میں اس کو پراپر بھی سمجھ نہیں پا رہی ہوں، کیونکہ معذرت کے ساتھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ اسرائیل کس کو مخاطب کیا گیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ اگر یہ واحد ورڈ مجھے ملا اسرائیل لفظ، میں اسرائیل کو ڈھونڈنا چاہ رہی تھی، تو واحد جو ورڈ اسرائیل ہے وہ مجھے صرف اسی جگہ پہ ملتا ہے جب صرف ایک ورڈ اسرائیل کہہ کے مخاطب کیا گیا کہ وہ کھانے جو اسرائیل نے اپنے اوپر۔ اب مفسرین جب اس کی تفسیر کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اسرائیل کا مطلب ہے یعقوب علیہ السلام۔ مجھے بات عجیب سی لگ رہی ہے کیونکہ اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ تورا کی نازل ہونے سے پہلے تورا تو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور درمیان میں اتنا عرصہ ہے حضرت یعقوب کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نازل میں۔ تو ہم یہاں پہ یہ بات کر کے کہ اسرائیل علیہ السلام نے جو دیکھیں کھلے دل سے بڑی بات سنیے گا کہ اس آیت کا ترجمہ مجھے نا یا تفسیر مجھے زیادہ سمجھ نہیں، ہو سکتا ہے میں ہی غلط ہوں، پر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اسرائیل علیہ السلام اگر یعقوب علیہ السلام ہے یہاں پہ اسرائیل، تو پھر آگے تورا کے ساتھ ریلیٹ، کیونکہ درمیان میں بہت گیپ ہے نا، وہ اپنے اوپر ایسے کھانے حرام کریں گے جو پھر بعد میں جو تورا میں آ کے وہ پھر سے پہلے انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے۔ خیر اس کی بھی کہانی یہ ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو نا، اس کی جو تفسیر بتائی جاتی ہے ہماری جو کنونشنل جو تفسیر علماء کرام کرتے ہیں، مسلمان جو کرتے ہیں، میں وہ بتا دیتی ہوں۔ مسلمان جو ہیں جو علماء کرام وہ یہ تفسیر کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے، تو آپ نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے جو کھانا محبوب ہے اگر مجھے شفا دے دے میں چھوڑ دوں گا، تو یہ بہت ٹھیک ہے، بات ٹھیک بھی لگتی ہے، ان کو شفا ہوگی تو انہوں نے وہ ان کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ تو بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ انہوں نے بھی اپنے اوپر وہ حرام کر لیا، ٹھیک ہے، علماء کرام یہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اگر ایک نبی نے اپنے اوپر حرام کیا تھا تو اس کی امت پہ وہ کھانا حرام نہیں ہوتا۔ تو یہاں سے اس طرح سے وہ کنونشنل اس کی تفسیر کرتے ہیں، اور پھر وہ لیکن مجھے جہاں تک بات سمجھ آتی ہے، میرا سوال یہ کہ پھر وہ تورا کے آنے تک، یعنی کہ اس تورا سے پہلے کوئی بک نہیں آئی تھی، کوئی صحیفہ نہیں آیا تھا کہ اس کو جو ہے نا ان کی اس غلطی کو ریکٹیفائی کیا جاتا، یا یہ پھر تورا میں آ کے ہی جو موسیٰ کی جو بک ہے وہاں پہ آ کے اس کو پھر ریکٹیفائی کیا گیا ان کی اس غلطی کو؟ یہ ہمیں تھوڑا سا فگر آؤٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ابھی کنفیوژن ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ اور پھر ایک اور سورہ نساء میں اشارہ ہوتا ہے کہ بلا شبہ ہم نے وحی کی آپ کی طرف جیسے ہم نے نوح پہ کی اور اس کے بعد آنے والی نبیوں کی طرف کی، ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد، اب یہاں پہ بھی ورڈ اولاد ہے، ٹھیک ہے، اور عیسیٰ، ایوب اور سب کی طرف وحی کی، ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ اب یہ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح کی وحی نوح علیہ السلام پہ آئی ہے،
اسی طرح سے ساری وہی جو ہے نا وہ حضرت یعقوب اور باقی تمام نبیوں انبیاء کرام پہ بھی آئی ہے۔ اب اس کو بھی کیسے ہم کر سکتے ہیں ڈیکوڈ؟ بہت زیادہ میں چیزوں کو نا ریلیٹ نہیں کر پا رہی کہ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ کیا ورڈ جو اسرائیل ہے، کیا وہ واقعی حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے؟ اگر مجھے آپ تھوڑا سا برداشت کر سکے تو میں سوال یہ اٹھانا چاہ رہی ہوں کہ کیا واقعی ہی اسرائیل کا جو مطلب ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے تھا یا کسی اور نبی کے لیے تھا؟ سوال یہ ہے، میں ہو سکتا ہے اس کو سوچنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ کنونشنلی ہم سب یہی سمجھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو تھا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، لیکن میں قرآن پاک میں جہاں آیت کھولتی ہوں یہاں اسحاق اکیلا لکھا ہوا ہے، یعقوب اکیلا لکھا ہوا ہے، یعقوب اسرائیل کہیں نہیں لکھا ہوا، اور بنی اسرائیل کا تذکرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بنی اسرائیل کہیں جب آتا ہے وہاں پہ یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ملتا، تھوڑی سی مجھے خود کنفیوژن ہے۔ آ، یہاں پہ لکھا ہوا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ، سورہ نام میں لکھا ہوا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، کہ ہم نے سب کو ہدایت دی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے تو یعقوب علیہ السلام کیوں جھوٹ بولیں گے نا؟ یہ بات سوچنے کی ہے۔ وَنُوحًا، اور پھر ہم نے نوح کو ہدایت دی، ہدینا من قبل۔ اچھا میں نے ایک اور بات بھی دیکھی جہاں پہ یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے نا، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، حالانکہ دونوں کے زمانوں میں بڑا فرق ہے۔ تو میں خود ابھی فگر آؤٹ نہیں کر پا رہی کہ قرآن پاک یعقوب علیہ السلام کے ساتھ نوح علیہ السلام کا تذکرہ کئی دفعہ کیوں جوڑے ہیں، کیونکہ دونوں پروفٹس جو ہے نا وہ سینچریز اپارٹ ہیں اور کوئی کمبینیشن بنتا نہیں ہے کہ ہمیں بتا کے کہ اسحاق اور یعقوب کی ہدایت کو نوح کی ہدایت کے ساتھ بھی نہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور من ذریت ہی داؤد و سلیمان، اب دیکھیں نا، اب یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے داؤد علیہ السلام ہے، درمیان میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس میں کچھ ہنٹ ہے جو ابھی ہم مسلمان فگر آؤٹ نہیں کر رہے، کیونکہ یعقوب کے فوراً بعد اگر ہم فلو چلائیں نا، مطلب چلائیں، ٹری چلائیں، تو ٹری کے مطابق تو یہاں پہ پھر فوراً جو داؤد علیہ السلام کو آنا چاہیے یا موسیٰ علیہ السلام کو آنا چاہیے تھا، درمیان میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیوں ہے؟ آپ کہیں گے کہ مطلب آپ میں عجیب و غریب بات سوچ رہی ہوں، بٹ یہ لاجیکل کوشچن ہے کہ ان دونوں کے بعد میں نوح کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میرا سوال ہے، میں بھی تھوڑی سی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں اس کو فگر آؤٹ نہیں کر پائی۔ آپ لوگ اس کو فگر آؤٹ کریں تو مجھے ضرور بتائیے گا، ہم گروپ میں ڈسکس کر لیں گے۔ یہ ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے، اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں میں غلط سوچ رہی ہوں، بٹ دیٹس ہاؤ آئی ایم تھنکنگ۔ فضان بھائی بس، اچھا فضان بھائی آپ کمنٹ دے دیں پلیز۔ اچھا میں سوری، جو مجھے سمجھ آ رہا ہے اس میں سے کہ وہ اس لیے کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو ہدایت پر ہونا نا، وہ ہو چکا تھا، واجب ہو چکا تھا، وہ پتہ چل چکا تھا کہ وہ ہدایت پر تھے اور لوگوں نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ ٹھیک تو ہے، اس وجہ سے وہ ان کی چین بیچ میں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ بھائی ان دونوں سے پہلے ہم نوح کو بھی اسی طریقے کی ہدایت دے چکے تھے، کیونکہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں ان کو، تو انہوں نے کہا بھائی ہم تو یہ نوح کو بھی اسی طریقے کی نہیں بھائی ہدایت۔ ایسا تو جب ہم نے پڑھا تھا، ہم نے پوری ڈیٹیل میں سیشن کیے تھے، تو اسی طرح تو حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا تھا، ان کی قوم بھی نہیں مان رہی تھی، پھر صالح کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا حضرت لیکن قوم کا تباہ ہونا اور نوح علیہ السلام نے کے ٹائم پہ پوری ارض کا تباہ ہو جانا ایک الگ الگ معاملہ ہے۔ وہ ایک عظیم عذاب تھا جو حضرت نوح علیہ ایسے السلام، ہی ہے جی، بالکل ایسے ہی ہے وہ۔ اس کا اس سے ریلیشن ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ ایک بالکل ہی آپ تھوڑا سا ایکسپلین ڈفرینٹ کریں گے اس کو نوعیت ہے۔ فردر کہ یعقوب علیہ السلام کی ہدایت کا نوح علیہ السلام کی ہدایت کے ساتھ کیا ریزمبلنس ہو سکتی ہے پاسبل؟ یہ تو مجھے بھی خود نہیں اب دیکھیں نا، دیکھیں نا، آپ لکھا ہوا ہے کہ ہاں، ہم نے کلّا ہدینا، ہم نے سب کو ہدایت دی، پھر ساتھ ہی کہا کہ اس سے قبل ہم نوح کو بھی ہدایت دے چکے تھے۔ اس کا مطلب ہے جو ہدایت کا طریقہ کار تھا، ٹیکنیکلی دونوں میں کچھ کچھ نہ کچھ کامن ہے، کامن گراؤنڈ پہ دونوں کھڑے ہوئے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے۔ یا تو ایکسیپٹنس کا ایشو ہے، مجھے خود بھی اس حوالے سے میں نے ریسرچ تو کی نہیں ہے، اور جیسے میں آیت پڑھ کے سمجھ پا رہا ہوں، میں اس کے جی بارے جی، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غالباً یہ اس کی وجہ سے ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کیونکہ اسٹیبلش تھی، کیونکہ میں ایک دفعہ تفسیر پڑھ رہا تھا تو اس میں بھی اسی طریقے کی بات آئی تھی، تو اس میں وہ کہتے تھے کہ وہ جو حضرت نوح علیہ السلام تھے ان کو بھی جیسے لوگ نہیں مان رہے تھے، اور بعد میں جب حضرت نوح علیہ السلام ایز اے پروفٹ ہی سچے ثابت ہوئے، اور پھر پوری دنیا کو ختم ہو گیا، اور پھر جو ان کے ساتھ جو رفقا تھے ان کو جب ہدایت مل گئی اور ان کو پتہ چل گیا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام ہی ساری اصل میں، ان کے فوراً بعد حضرت نوح علیہ السلام کے جانے کے بھی فوراً بعد کچھ نسلوں بعد ہی وہ دوبارہ سے وہ مسئلہ شروع ہو گیا تھا، تو پھر دوبارہ سے یہی مسئلہ دوبارہ آ گیا ہاں، تھا۔ آئی گاٹ یور پوائنٹ، میں سمجھ گیا۔ آپ کا پوائنٹ یہ ہے جس طرح حضرت نور علیہ السلام کا پہ عذاب آیا اور پھر دنیا نے ریوائیو کیا، تو حضرت نور علیہ السلام کو دنیا میں پروو ہو گیا موضع کے تھرو، کیونکہ مطلب کچھ کچھ اولاد بچ گئی نا، باقی آپ یہ کہنا چاہیں کہ باقی انبیاء یا صالح علیہ السلام یا لوط علیہ السلام کی قومیں تو مکمل تباہ ہو گئی تھی نا، تو یہ تباہ قوم جب باقی کچھ لوگ بچے ہیں تو انہوں نے پھر اس چیز کو جیسے ویریفائی کیا ہے کہ ہاں حضرت نور علیہ السلام جو تھے وہ نبی تھے، اسٹیبلش نبی تھے نا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس عذاب کو آتے ہوئے۔ اسی طرح آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے، 12 جو قبیلے ہیں،
وہ انہوں نے، لیکن یعقوب علیہ السلام کی طرف سے تو کوئی عذاب اسٹیبلش نہیں ہے نا بھائی، کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اس طرح سے وہ عذاب اسٹیبلش نہیں ہے جس طرح سے نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا. آئی ڈونٹ نو. مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی ابھی. ہاں اس کو بھی چھوڑتے ہیں، لیکن اس کو سوچتے ہیں. اٹ نیڈس فردر تھنکنگ. اچھا وہی بات ہے کہ ان کی والدہ جو ہے نا وہ ہنس پڑی تھی، ٹھیک ہے. ہم کہاں پہ تھے؟ یہ وہ ساری آیت ہیں قرآن پاک کی. تو قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، ٹھیک ہے. یہی میں آپ کو بتایا نا کہ کتاب میں، ان کی کتاب میں یہ تذکرہ ہے کہ وہ جب ان کو ان کی مسز کو بتایا گیا کہ دو قومیں تیرے پیٹ میں ہیں، یعنی کہ دو ٹرائبس تمہارے پیٹ میں. جب وہ ٹوئن بچے تھے نا، عیسو کی بات ہو رہی ہے، عیسو اور یعقوب علیہ السلام کی، پھر ان کی آپس میں کمپٹیشن کی. تو ایک کا نام عیسو رکھا گیا، ایک کا نام یعقوب رکھا گیا، ٹھیک ہے. تو پھر دیکھیں وہ عیسو نے اپنے یہ سب وہی کہانی ہے جو میں آپ کو بھی سنا، تصویریں دکھا کے آئی ہوں، یہ لمبی لکھا ہے، میں نے آپ کو پکچرز کے تھرو دکھایا تھا. یہ وہی کہانی ہے کہ جب انہوں نے اپنا شکار کیا اور اپنا برتھ رائٹ ان کو بیچ دیا، ٹھیک ہے. قرآن پاک میں ایسا کچھ بھی نہیں ہمیں بتایا ہوا. یہ وہ جو ان کو خواب آیا نا، یہ دیکھیں، یہ جو میں کو باتیں بتائی نا، یہ بڑی اسٹیبلشڈ ہیں یہ کہانیاں، حضرت یعقوب کے ساتھ مسلسل اٹیچڈ ہیں، ٹھیک ہے. پھر وہ خواب آیا، پھر انہوں نے خواب دیکھا، آسمان تک ایک سیڑھی دیکھی. سیڑھی کا مطلب یہ تھا کہ آسمان اور زمین جلال میں خدا اور تنہائی میں انسان کے مابین ایک حقیقی مسلسل گہری رفاقت ہے. یہ وہی جو کہانی ہے نا کہ ایز ابو سو بلو والی، ٹھیک ہے. تو یہ وہی بات ہے کہ جب انسان اپنے سیڑھی کے تھرو کنیکٹ کرے گا قبالسٹک کے تھرو، تو انسان جو ہے نا وہ خدا کے سارے جو ہے نا وہ نعوذ باللہ ٹریٹس کو جو ہے نا وہ پکڑ سکتا ہے. یہ ان کا بیسیکلی ان کا دماغ میں کیڑا ہے، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا اینٹی کرائسٹ آئے گا تو وہ اس کے جو پاورز ہوں گی وہ آلموسٹ کمپیئر ٹو گاڈ ہوں گی، وہ پھر ساری دنیا میں امن کر دے گا. کیونکہ اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے انسانیت جو ہے وہ اپنے ہائیسٹ کانشیسنیس میں پہنچ جائے گی تو پھر وہ بھی پیس ہو جائے گی. اور پھر چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا جو خدا نے وعدہ کیا پرومس لینڈ کا، یہ جو بیتل ہے، جسے بیتل کہتے ہیں نا، بیتل کیا کہتا ہے، بیتل کہہ رہے تھے وہ لوگ، جہاں پہ وہ یعقوب نے خواب دیکھا تھا. تو وہ سمجھتے ہیں اسی جگہ پہ ان کا اینٹی کرائسٹ اترے گا وہاں پہ، اور پھر وہ پاور اسٹیبلش کرے گا. یہ جو سارا کنسیپٹ ہے اینٹی کرائسٹ کا، یہ سب اس خواب کے آس پاس اور بیتل یا جو جگہ ہے اس کے آس پاس گھومتا ہے، ٹھیک ہے. میں چاہتی تھی کہ میں اس کو نا نبی پاک کی سفر معراج سے بھی جوڑوں، مجھے ٹائم نہیں مل پایا، کہ کیونکہ نبی پاک نے بھی وہیں پہ حضرت بیت المقدس سے ہی اپنا سفر معراج شروع کیا تھا. قرآن پاک میں بھی اس جگہ کو اسرا ہی کہا گیا ہے. سورہ بنی اسرائیل کے اب آیت دیکھیں نا، میری بڑی خواہش تھی میں ٹائم ملتا تو میں سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت ہے نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو لے گیا، اسرا لے گیا. اور پھر نام بھی سورہ کا سورہ بنی اسرائیل ہے، اس سورہ کا نام بھی بنی اسرائیل ہے. تو اس دیر میں آپ کی کانسپریسی تھیوری بنا رہی ہوں قرآن پاک میں سے، کہ از دیر اینی تھنگ ٹو ریلیٹ ود دیٹ، اس خواب کو، یہ جو سیڑھی والا کنسیپٹ ہے، کیونکہ ہم نے بھی پڑھا ہوا ہے کہ نبی پاک اوپر آسمان پہ گئے تھے تو آپ کے سامنے ایک سیڑھی لائی گئی تھی. میں نے کچھ جگہوں پہ ایسا پڑھا ہے، واللہ عالم. پھر روایت ہے، یہ حقیقت ہے. لیکن نبی پاک بھی پھر جب بیت المقدس سے اوپر چڑھے تھے تو آپ بھی اسینڈ ہوئے تھے نا، ایک ورٹیکل سفر تھا، ایک ہاریزونٹل سفر تھا. تو کیا واقعی وہاں پہ کچھ ایسا پورٹل ہے کہ وہاں پہ واقعی ایسی کچھ سیڑھی والی آپشن ہے کہ اب ایک وہاں سے اوپر آسمان پہ چڑھتے ہوں؟ ہو سکتا ہے حضرت یعقوب نے واقعی خواب دیکھا ہو اور بعد میں اس کو انہوں نے بگاڑ دیا ہو، کوائٹ پاسبل. تو یہ ہمیں اس چیز کو نا فردر ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. یہ میرے دماغ میں کوشچنس تھے، میں نے آپ کے آگے رکھ دی ہیں. پھر یہ آخری آیت ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی ڈیتھ ہو رہی تھی نا، اپنے بڑھاپے میں آ گئے تھے، تو جو ان کے 12 قبیلے تھے تو انہوں نے بھی اپنی اولاد کو جو ہے نا کی. دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے ووصیٰ بہ ابراہیم بنیہ، کہ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی نا. اور یعقوب نے کہ جس طرح کی نصیحت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو کی تھی، اسی طرح سے یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کی تھی. ہاں یہاں پہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یعقوب اپنے بیٹوں کو یا بنیہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ یعقوب کے بیٹے تو تھے، جو آپ کو پتہ نا بیٹے تھے. اگر یعقوب کا لقب اسرائیل ہم اسٹیبلش کر لیتے ہیں تو پھر کنفرم بات ہے کہ ان کے بیٹے کیا ہوئے، بنی اسرائیل. تو ٹھیک ہے، بحث ختم ہو گئی. پھر قرآن پاک میں جہاں جہاں بنی اسرائیل ہے وہ پھر یعقوب علیہ السلام کو ریپرزینٹ کرا ہے. بٹ ابھی بھی سم ون ہیز ٹو کنونس می کہ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا. کیونکہ قرآن پاک میں کہیں بھی دیکھیں، یہاں پہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ ووصیٰ بہ ابراہیم بنیہ اسرائیل یا بنی، کہ اسرائیل نے اپنے بیٹے کو کی. یعقوب کو جب بھی مخاطب کیا گیا نا قرآن پاک میں، حضرت یعقوب کو اسرائیل کہہ کے مخاطب نہیں کیا گیا. بس وہ ایک واحد ورڈ تھا وہاں پہ جو میں نے آپ کو بتایا، اور وہاں سے اسرائیل آپ لوگ مطلب وہاں پہ مفسرین ان کو کہتے ہیں کہ یہ یعقوب علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا. بٹ مجھے ابھی بھی کنفیوژن ہے. تو یعقوب نے کہا کہ اے میرے بیٹو، مطلب ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ کہنا چاہیں تو بنی اسرائیل پھر بنتا ہے یہاں پہ. ان اللہ کہ اللہ نے تمہارے لیے چن لیا ہے دین کو. دین تو ایک ہی ہے نا، دین اسلام ہی ہے. تو اس لیے دین دیکھیں ہے تو وہ بھی مسلمان، ہم سب جانتے ہیں. تو اس لیے جب تم مرنا نا تو مسلمان ہی مرنا. کہانی سے یہ ہے کہ دین ایک ہی ہے، اسلام. یہ نہ یہودی ہے، نہ کوئی ہدا میں سے ہے، نہ کوئی نصارہ میں سے ہے، ٹھیک ہے. تو ان کے تو نام ہی فیک ہیں. یہ تو ایسے فیک مذاہب ہیں، یہ مسلمانوں کو فیک کہتے ہیں، اصل میں یہ خود فیک ہیں. یہ مذاہب اتنے فیک ہیں، قرآن پاک میں کلیئر بتا رہا ہے کہ ان تمام انبیاء کے پاس ایک ہی دین تھا، دین اسلام.
انہیں تو نام بھی غلط چوز کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم مسلمان اتنے پریولیجڈ ہیں کہ ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان سب پہ ایمان لے کے آئیں. تو مسئلہ یہ کہ چونکہ ہمارے اعمال اچھے نہیں مسلمانوں کے، تو ہم پہ ذلت نافذ کر دی گئی ہے. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی گروہ ہے نا، یہ جو چھوٹے چھوٹے بنی اسرائیل کے 80 لاکھ یہودی ہیں، ہمارے پر عذاب کی طرح مسلط کر دیے گئے ہیں. اور یہ بھی قرآن کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے، تو اگر تم لوگ نہیں میرا اب کام کرو گے تو میں پھر تمہیں پھر خوار کروں گا. ہم ہو رہے ہیں مسلمان خوار آج، جو فلسطین میں اس مقدس جگہ پہ آج جو کچھ ہو رہا ہے. تو وہ ہمارے ایک وہ بھی زمانہ تھا کہ حضرت عمر فاروق نے کتنی شان و شوکت کے ساتھ وہ جگہ فتح کی تھی. ایک اونٹ پہ آپ گئے تھے اور آپ کے پاؤں خاک آلود تھے، لیکن جس شان سے آپ داخل ہوئے تھے، یہودی کام گئے تھے جب معاہدہ ہوا تھا، ہم نے وہ جگہ لی تھی. اور آج ہماری شان و شوکت دیکھنے والی ہے، دائیں بائیں شہنشاہت بادشاہت، لیکن ہم وہ جگہ نہیں چھڑا سکتے. تو ہماری اپنی حرکتیں ہیں. تو بس میں ختم کرتی ہوں سر، یہ لاسٹ ہے کہ یہ وہ بار بار آیتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ایک بات ہم قرآن پاک سے سیکھ لیتے ہیں کہ وہ بہت اللہ تعالیٰ کے مطلب جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے جیسے تھے. یہ پڑھ لیتے ہیں، آخری آیت ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نافلہ، کہ ہم نے ان کو اسحاق دیے تحفے میں، اور ساتھ ہم نے نافلہ کہتے ہیں ایکسٹرا یعنی کہ اور پروفیٹیبل کر کے دیے، مزید دیے. یعقوب بھی ان کو ایز اے گفٹ دیے، اسحاق بھی ایز اے گفٹ دیے، اور پھر اس کے بعد یعقوب اور مزید گفٹ دیے. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ان کو صالحین کی کیٹیگری میں بنایا، ٹھیک ہے. اور اللہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم بناتے ہیں آئماتن، امام بناتے ہیں، تاکہ ان کو ہم نے امام بنایا نا، تاکہ ہم رہنمائی کریں اپنے امر سے. اور وہ ان پہ وہی کرتے تھے کہ کیا وہی کرتے تھے کہ وہ نیک کام کریں، اقامت صلات کریں، اطاعت زکوٰۃ کریں. یعنی کہ یہ جو بیسک کنسیپٹ ہے نا عبادت کا، یہ ہمیشہ 3 پلر پہ کھڑا ہوتا ہے: نیک کاموں پہ، اور نماز کا قیام تو تمام دین، تمام مذاہب میں، مطلب ایک ہی مذہب میں جتنی بھی شریعتیں آئی ہیں، سب تمام پہ آتا رہا ہے، تمام انبیاء کرام کو ملتا رہا ہے. نماز صرف مسلمانوں کا تحفہ نہیں ہے، یہ تمام انبیاء کو ملتا رہا ہے. اور زکوٰۃ کا بھی یہ کنسیپٹ ہے کہ جو زکوٰۃ کا مطلب ہے، دیکھیں اس کا مطلب ہے عبادت کا سسٹم، اور اس کا مطلب ہے سوشل سسٹم. تو دونوں سسٹم جو ہیں وہ پہلے دن سے جو ہے نافذ ہیں، از آدم کے زمانے سے نافذ مجھے لگتا ہے. صرف یہ کہ ان کا طریقہ کا ڈفرینٹ ہوگا. وہ قانون لنا عابدین، اور وہ بھی نبی پاک نے بھی یہ کچھ کیا، ٹھیک ہے. تو نبی پاک نے بھی اس کو اپنی پیک پہ پہنچا دیا نا. نماز کے سسٹم کو اور زکوٰۃ کے سسٹم کو دین محمدی میں یا شریعت محمدی میں کاملیت مل گئی. ادروائز موجود تو یہ پہلے سے تھے. اسی طرح سے یہ جو سونگ کا کنسیپٹ ہے، وہ یہودی آپ کو پتہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن کہ ہاں ایک میں آپ کو بات بتاؤں، یہودیوں میں ایک مسئلہ ہے، انہوں نے رکوع کرنا چھوڑا ہوا ہے. اور الحمدللہ مسلمان رکوع کرتے ہیں. تو ابھی ان سے پوچھو نا کہ آپ رکوع کیوں نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے رکوع مس کر دیا ہے اور ہم کاسٹ ہیں. وہ مسلمانوں کے نبی پاک نے ایک حدیث بھی ہے، نبی پاک نے کہا تھا کہ رکوع جو ہے نا لمبے کیا کرو، کیونکہ یہودی تم سے اس بات پہ جیلس ہوتے ہیں کہ ان سے رکوع کی نا وہ چھین لی گئی ہے، طاقت چھین لی گئی نماز میں. ان کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا، یا وہ لیٹ ہی جاتے ہیں، وہ نماز میں نا سیدھے سجدے میں لیٹ ہی جاتے ہیں، یا کھڑے ہوتے ہیں یا لیٹ جاتے ہیں، رکوع نہیں کرتے. تو مسلمانوں کے پاس یہ ایک ایکسٹرا نماز کا فیکٹر ہے، اینڈ وی شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ. بس یہاں پہ اس کو ختم کرتے ہیں. اس آیت کبھی کرنے کی ہمت نہیں ہے. یہ آیت آپ خود ہی دیکھ لیجیے گا، یہ آخری آیت. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ بڑی انپورٹنٹ آیت ہے، میں ابھی کنفیوز ہوں اس میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اسحاق اور یعقوب کو اولی الایدی و اولی الابصار بنایا. اولی الایدی کا مطلب ہے طاقتور، اور ابصار کا مطلب ہے بصیرت والے، یعنی کہ وہ فزیکلی بھی اسٹرانگ تھے اور وہ مینٹلی بھی وہ تھے نا، مطلب وائس انف تھے، ابصار تھے، مطلب اہل بصیرت میں سے تھے. تو اللہ کہتے ہیں انا اخلصناہم، کہ ہم نے ان کو خالص کر دیا تھا، ایک خالص صرف کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا. وہ خالص صرف کیا تھی؟ ذکرت دار، آخرت کی یاد تھی. ہی واز اٹیچ ٹو دا، یہ وہ بہت زیادہ آخرت کو یاد کرنے والے تھے. اور اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یقیناً ان کا، ہاں ہمارا جو ان کا جو شمار ہے ہمارے ہاں، وہ کیا ہوتا ہے؟ لامن المصطفین الاخیار، کے وہ شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں سے ہوتا ہے. اٹ مین کہ ہی واز آلریڈی چوزن. اب یہاں سے اگر دیکھیں تو اگر بنی اسرائیل دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم چوزن ون ہیں، تو پھر یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن چوزن تو یعقوب علیہ السلام تھے نا، پوری بنی اسرائیل تو چوزن نہیں تھی. پر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پوری کی پوری جو نسل ہے نا، وہ 12 کے 12 ٹرائبس، دے کلیم کہ نہیں ہم چوزن، ہم پیدائشی چوزن ون ہیں. آپ کو پتہ ہے یہودی دنیا کا واحد مذہب ہے جو کسی کو دعوت نہیں دیتا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مذہب ہے نا، یہ ہمارا تھرو برتھ رائٹ ہمیں ملتا ہے، یعنی کہ یہ ہمیں نسلاً ٹرانسفر ہو رہا ہے. یہ جو پریولیج ہے نا یہودی ہونے کی، وہ سمجھتے ہیں ہمیں نسلاً ٹرانسفر ہو رہی ہے. اس وجہ سے وہ پریفر نہیں کرتے کہ آپ تبلیغ کریں اور کسی کو یہودی بنائیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بائی جینز ہی ہمیں ٹرانسفر ہو رہا ہے کہ ہم چوزن ون ہیں. ہم وہ جو یہ بات، لیکن اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دیا تھا کہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے. تو قرآن پاک تو بڑا کلیئر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں اسٹینڈ پکڑنی ہے. واللہ واللہ دیٹس آل فرام مائی سائڈ. کوئی کمنٹ ہے تو پلیز بتا دیں، کیونکہ آج بہت سی باتیں میں نے کوشچن مارک لگا لگا کے چھوڑتی گئی ہوں، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھے ان کے. مصباح آپ ہیں میرے ساتھ؟ جی جی.
جی شفا، آپ انمیوٹ کر لیں۔ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے میری؟ بالکل آ رہی ہے، میری آ رہی ہے. جی جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک الحمد للہ. اچھا، یہاں پہ جو آپ نے قبالہ کی بات کی نا، اس کے بارے میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی. میں نے پریویسلی ایک میں قبالہ کا پڑھ رہی تھی، تو اس میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی استاد محمد علی کی، جو یوتھ کلب کے ہیں. جی تو جی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو قبالہ ہے نا، وہ کہتے ہیں یہودی کے قبالہ میں یہ لوگ ایک الگ مطلب اسپرچل ورلڈ سے کنیکٹ کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ اسپرچل ورلڈ سے کنیکٹ کرتے ہیں قبالہ کے تھرو، قبالہ میجک کے تھرو. جی ایسے ہی ہے. تو لیکن اصل میں ہوتا شبہ میں کوئی بات کاٹوں، لیٹ می سے قبالہ جو ہے نا، جیسا ہمارا صوفیزم ہے نا اسلام میں، ایک خاص برانچ ہے صوفیزم کی. قبالہ ان کا جی صوفیزم ہے، ٹھیک ہے. نہیں، لیکن اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ قبالہ جو ہے نا، یہ بلیک میجک کی ایک قسم ہے. مطلب یہ قبالہ میجک جو یہ کہتے یہ ہے کہ یہ کسی اور مطلب ورڈ ایسے سے ہی ہے. کنیکٹ کریں، لیکن اصل میں یہ بلیک میجک کر رہے ہوتے ہیں. اس کے پیچھے ایلیمناٹی، فری میسنز، قبالہ میجک، بلیک میجک، یہ سب ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز میں آتی ہیں یہ ساری چیزیں. سن رہے ہیں آپ؟ میں بالکل سن ہلو. رہی ہوں، میں بالکل سن رہی ہوں، اور آپ کے پاس سے میں اتفاق بھی کر رہی ہوں، ایسے ہی ہے. جی. اور دوسرا یہ آپ نے اسرائیل کی بات کی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو لقب ہے اسرائیل کا، یہ قرآن میں تو کہیں نہیں ملتا ہے نا. مطلب اس چیز کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ قرآن میں یہ چیز کہیں نہیں ملتی. دیکھیں یہ تو نا، میں طرح بحث نہیں کروں گی، میرے پاس اتنا علم نہیں ہے. میں نے سوال ضرور اٹھا دیا، پر میرے پاس ابھی اتنی ہمت نہیں ہے، یہ اتنے آرگومنٹس نہیں ہے میرے پاس، اینف آرگومنٹس نہیں ہے کہ میں اس آرگومنٹ کو سپورٹ بھی کر سکوں، ڈیفینڈ بھی کر سکوں. لیکن میرے دماغ میں کوشچن تھا، وہ میں نے ریز کر دیا ہے. لیکن ابھی اتنے میرے پاس نہیں آئے دلائل کہ میں اس کو کنوینس کروں یا اس کو پہ کوئی ورڈکٹ دوں، ٹھیک ہے. تو ابھی اس کو یہیں پہ چھوڑ آ، دیں گے، کیونکہ میرے پاس اسٹرانگ آرگومنٹس نہیں ہے اس کو پروف کرنے کے لیے. دوسری پارٹی کے بھی اتنے اسٹرانگ ہوں گے. میں اس کی ایک پاسبلٹی شیئر کرنا چاہ رہی ضرور، تھی کیوں نہیں. کہ میں بھی کہ یہ چیز بائبل سے نکلی ہو. جیسے کئی ساری فالس نریشنز جو ہیں ہمارے مذہب میں، یہ ہم نے بائبل میں بائبل جو سے بھی ہے نا جنم. شفا، وہ ہمارا کنسرن نہیں ہے، وہ ہم دیکھ چکے ہیں. ہم نے قرآن پاک سے دیکھنا ہے کہ قرآن پاک سے ہمیں کوئی بات سمجھ آتی ہے اس کے حق میں یا اس کے قرآن اگینسٹ میں. پاک قرآن پاک سے میں بھی کنفیوز ہوں، میرے پاس واضح دلیل قرآن نہیں پاک ہے. میں تو کچھ بھی ہے آپ نہیں کے ہے. پاس کوئی؟ نہیں نہیں نہیں، قرآن پاک میں تو ایسا کچھ بھی نہیں یہی ملتا. مسئلہ ہے نا، اس لیے ہم بول نہیں کر سکتے. ٹھیک، بس دس از آل فرام مائی سائڈ. او تھینک یو. قرآن پاک سے کسی کو نکال سکتا ہے کوئی واضح دلیل جسے ہم واقعی کنوینس ہو جائیں؟ تھوڑا پڑھنا پڑے گا اس کو مزید، کیونکہ دیکھیں دماغ میں بہت سارے سوال آتے ہیں، لازمی نہیں کہ میرے سارے سوال ٹھیک ہی ہوں. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہی ہیں شفا؟ جی میں سمجھ رہی ہوں. لیکن تو ایک میں نے آیت پڑھی قرآن پاک میں، گروپ پہ شیئر کی تھی، وہاں پہ حضرت یعقوب کی اولاد کو بنی یعقوب، آل یعقوب کہا ہوا ہے، بنی اسرائیل نہیں کہا ہوا، آل یعقوب کہا ہوا ہے وہاں پہ کلیئر. تو وہ بھی میرے دماغ میں الجھن ڈال رہی تھی وہ آیت بھی، ٹھیک ہے. لیکن ابھی ہم چھوڑ صحیح. دیتے ہیں. آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے. مطلب یہ چیز قرآن میں کہیں بھی نہیں ملتی، اور جہاں بھی ان کو مینشن کیے آل یعقوب کہا گیا یا حضرت یعقوب کا نام لیا گیا، ان کو نام سے پکارا گیا ہے، کہیں بھی اسرائیل کا نام نہیں ملتا. تو بالکل. یہ چیز آپ کوشچن ویلڈ ہے. ہاں لیکن کچھ کوشچنس کے نا بس کوشچن ہی رہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمت تو دیں گے، اور ہم چاہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں آنسر بھی دکھا دیں گے ان کے، انشاءاللہ انشاءاللہ. چلیے ٹھیک ہے، اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، ریپ اپ کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہم نے کمپلیٹلی ون سیشن میں کور کر لیا ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ سیشن پہ دیکھیں گے تاریخ ابن کثیر میں. آئی تھنک حضرت یوسف اسٹارٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد، میرا خیال ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو پھر وہ پڑھیں گے انشاءاللہ ان کو، ٹھیک ہے. تو آپ لوگ بھی پڑھیے گا اور میرے لیے دعا کیجیے گا. ختم کرتے ہیں مصباح، اس کو دعا پڑھ کے ختم کرا دیں پلیز. اصل میں مجھے دعا ہمیشہ بھول جاتی ہے. کسی کو دعا یاد ہے؟ چلیں سب انشاءاللہ پھر اس کو ختم کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے. اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.